बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब से। नाज़रीन, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अहम केस ज़ेर समाअत है। ऐसे में 2 सीनियर जजेस की माज़रत करने के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। और आज की समाअत में चीफ जस्टिस ने यह सवाल उठाया कि किन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है। जस्टिस मंसूर ने सवाल उठाया कि क्या रिटायर्ड आर्मी अफसरान भी सिविलियंस में आएंगे। दूसरी तरफ बात करते हुकूमत की, जो अदालती फैसलों को पेशगी मानने से इनकार कर रही है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इस बेंच को नहीं मानते, फैसले का अंजाम भी इंतखाबात केस जैसा होगा। सवाल ये उठाएंगे प्रोग्राम में कि पार्लिमान और अदलिया की लड़ाई रियासती उमूर पर क्या असरात छोड़ेगी और हुकूमत का रवैया अदलिया की साख को कितना मुतासिर करेगा। राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से आज क्या बात की है, सबसे पहले अपने नाजरीन को वो दिखाते हैं। अदालती महाज के साथ साथ सियासी सरगर्मियों की भी बात करेंगे। जिस तरह से सियासी सरगर्मियों में तेज़ी आ रही है, लग रहा है कि तमाम सियासतदान इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो सरदारी साहब भी कह रहे हैं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो पीपल्स पार्टी जीतती हुई नज़र आ रही है। वो ये तक भी कह चुके हैं कि इस बार उन्हीं को पाकिस्तान की आवाम का खिदमत का मौका भी मिलेगा। दूसरी तरफ खबर ये भी आ रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तैयारी कर रहे हैं वतन वापस आने की। उनकी वापसी के हवाले से अब एक बताया भी जा रहा है कि 1 महीने बाद वो वापस आ सकते हैं। शहबाज शरीफ के हमरा उन्होंने दुबई आना है और उसके बाद वो कब पाकिस्तान आएंगे इसका फैसला होगा। लेकिन ऐसी खबरें भी हैं जो खुद हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से की जा रही हैं कि जनाब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो वापसी में हायल रुकावटें थीं, कानूनी रुकावटें, वो भी अब दूर हो गई हैं और मज़ीद भी होती जा रही हैं। तो ये तमाम मामलात हैं जिन पर अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सादर रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब मौजूद हैं और हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सादर रसूल साहब, सबसे पहले आपके जानिब आते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। ये जो पार्लिमान और अदलिया की लड़ाई चल रही है, जैसा कि हुकूमत ने फैसला कर लिया कि अदालत का कोई भी फैसला होगा हम उसको नहीं मानेंगे, तो ये मामलात रियासती उमूर पर क्या असर छोड़ेंगे? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अदालत के अगर फैसलों के अंदर या उन पे अमल दरामद या ना हो या उनमें असर ख़त्म हो जाए किसी भी वजह से, उसकी मॉरल अथॉरिटी की वजह से, उसकी लीगल लेजिटिमेसी की वजह से, कानूनी साख की वजह से, या उसकी जो ये गवर्नमेंट के साथ महाज आराई है इसकी वजह से और नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर की वजह से, अगर अदालत की साख मुतासर हो जाए एक दफ़ा, तो उसको रिकवर करने के लिए 1, 2, 4, 10 फैसले नहीं चाहिए होंगे। उसको रिकवर करने के लिए कोई अगले 50 साल के मतवातर फैसले जिन पे अमल दरामद होता रहे, ऐसा एक पीरियड फिर से गुजरना पड़ेगा ताकि आवाम को ये भूल जाए कि ऐसे भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और उस पर अमल दरामद नहीं होगा। जब तक ये बात हमें याद रहेगी तो अदालत के ऊपर एक सवालिया निशान उठा रहेगा फ्यूचर के अंदर भी, जब तक ये हमारी कौमी याददाश्त में रहेगी ये वाली बात कि अदालत के फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा, या हुकूमत बावाज़ बुलंद कहेगी कि हम नहीं करते और कहेगी कि आप जो मर्ज़ी फैसले कर लें हम तो इसको मानते ही नहीं हैं। इस बात को आज कर देना तो उसका शायद कोई पॉलिटिकल जवाब हो सकता है कोई लीगल जवाब भी हो सकता है कि कोई उसकी लिए आप आर्गूमेंट कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट इतना दूर अंदेश होगा, इतना देर पाक इसका इम्पैक्ट होगा कि इसमें से रिकवर करने के लिए पाकिस्तान को कई दहाइयाँ लग जाएंगी। तो मेरी सिर्फ इसके अंदर इस्तदा इतनी सी है अपने तमाम अकाबरीन से जो अदालत में भी हैं, जो ऐवाने पार्लिमान में भी हैं, कि आपका ये पॉलिटिकल लम्हा गुजर जाएगा। ये पाकिस्तान अगस्त में इस लम्हे में फंसा नहीं होगा। अगले हफ्ते तक कोई और पॉलिटिकल बात होगी, उससे अगले तक अदालत का कोई और फैसला आएगा, उसके आगे कोई इलेक्शन होगा, उसके आगे कोई बजट होगा। पाकिस्तान इस लम्हे में से गुजर जाएगा। लेकिन अगर इस लम्हे के अंदर फंसे हुए अफराद ऐसा कोई फैसला कर दें जो आने वाली दिहाइयों के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर इम्पैक्ट कर जाए, जिसकी वजह से अदालत की क्रेडिबिलिटी नीचे से ख़त्म हो जाए, तो वो बहुत से और चीज़ों में हमें मसला क्रिएट करेगा। मेहरबानी करके ऐसा वक्त ना आने दीजिए जहाँ पे अदालत हुक्म पास कर रही हो कंसिस्टेंटली, पहले मई 14 वाला हुक्म, अब एक नया हुक्म किसी भी तरह का,
اور حکومت کہے کہ ہم نہیں مانتے. اس سے یہ آج تو شاید حکومت اس کے اندر کوئی آرگومنٹ کنسٹرکٹ کر لے یا بات کر سکے, لیکن اب سے 10 سال بعد یہ نظیر زندہ رہے گی, 20 سال بعد بھی زندہ ہوگی کہ دیکھیں جی عدالتوں کے فیصلے تو جب نہ ماننے ہوں تو حکومتیں نہیں مانتی. یہ بہت ہی ایک تکلیف دہ بات ہوگی. صحیح. عدیل بڑائی صاحب آپ کی جانب آئیں گے, جو بات سعد رسول صاحب بھی کر رہے ہیں, حسن آپ کی جانب آتے ہیں, جو بات سعد رسول صاحب بھی کر رہے ہیں کہ ایک جانب تو حکومت خود بھی یہ کہہ رہی ہے, جیسا کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ کو نہیں مانتے اور فیصلے کا انجام بھی انتخابات کیس جیسا ہوگا, جس طرف اشارہ سعد رسول صاحب نے بھی کیا. حکومت کا یہ رویہ عدلیہ کی ساکھ کو کتنا متاثر کرے ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں حکومت کو ایویڈنس کو لے کر اپنی جو ہے وہ اس سارے کیس کو میں جو ہے وہ جنگ کرنی چاہیے کہ جو ایویڈنس بڑے ٹھوس قسم کے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا اور اس کے آگے پیچھے کیا معاملہ چلتے رہے, ٹیلی فون کالز موجود ہیں, رابطوں کے حوالے سے باقاعدہ جو گرفتار ہوئے انہوں نے اس معاملے کی تصدیق کر دی کہ کس طریقے سے وہ ایک شخص کے سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کس طریقے سے ڈائریکشن دی, کیا منصوبہ بندی بنی. تو میرے خیال میں اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جب ٹھوس شواہد موجود ہوں تو اس کو لے کر حکومت کو عدالت میں جانا چاہیے. لیکن کیا عدالت جو ہے وہ ایکٹ جو آرمی ایکٹ ہے جو اس کو بھی دیکھے گی, جو 1967 میں جو ترامیم ہوئی ان کو بھی وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت جو بھی فیصلہ دے, لیکن میری اپنی ایک رائے ہے, وہ یہ رائے ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آرمی ایکٹ کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے, حکومت تو بالکل واضح ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کے عدالتی احکامات نہیں مانے گی. اس کی ریزن یہ ہے تو پھر خون خرابہ ہوگا. پھر یعنی آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو آرمی ایکٹ کے جو ترامیم ہوئی, جو آرمی ایکٹ کو 1967 میں جو ترامیم ہوئی, ڈبل ڈی کلاز اگر آپ دیکھ لیں تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, جس میں واضح طور پہ مینشن ہے کہ کس جو ہے وہ سویلین کس طریقے سے آ سکتے ہیں. تو یوں اگر دیکھا جائے تو پھر اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکے گا. قانون کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں, میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میں بات پوری قانون پھر سعد رسول صاحب آپ بالکل قانونی ایکسپرٹ ہیں, میں کیونکہ قانون کو اتنا نہیں جانتا, آپ زیادہ اس کو بہتر انداز سے ایکسپلین کر سکتے ہیں. لیکن میں جس طرف اشارہ دے رہا ہوں, میں اس طرف بالکل اچھا ہوتا سعد صاحب اگر آپ یہ بتاتے کہ کب کب ترامیم ہوئی اور کب کب جو ہے یہ ان چیزوں کو جو ہے آرمی ایکٹ کے تحت کون کون سے سویلین آ سکتے ہیں, کیونکہ عوام یہی سننا چاہتی ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ جب ہر طرح کے ایویڈنس موجود ہیں, اگر آپ ایویڈنس کی بنیاد پر کوئی ایک ایسا شخص جو اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے, ریاست کے خلاف جو اکسائے, عوام کو نفرت انگیز والی سچویشن پر لے کر آئے, تو پھر کس طریقے سے آپ ان کو نظر انداز کر سکتے ہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو اور حالات جو ہیں وہ خراب ہونے کی طرف جائیں, کوئی آئندہ شخص اٹھے اور جو ہے وہ ریاست کے خلاف ایک رویہ اپنائے اور ایک کیمپین لانچ کرے, بیانیہ اپنائے, عوام کو اس کی طرف اداروں کے خلاف اکسائے, اس کی کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے. میرے خیال میں جو قانونی ٹیم ہے, اعظم نذیر تارڑ اور دیگر ان کے جو وکلا ہیں, وہ ٹیم پراپر ایویڈنس لے کر عدالت میں جائیں اور پراپر زبردست قسم کی پروسیکیوشن دیں. وہ الگ بات ہے کہ عدالت اس کو پھر کس اینگل میں لیتی ہے, کیونکہ جب ایویڈنس موجود ہو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پراپر ایویڈنس ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ہی حکومت کو عدالت جانا چاہیے. سعد رسول صاحب آپ کا جواب ذرا مختصر جواب دیجیے گا, عدیل بڑائی صاحب کے پاس بھی مجھے ابھی جانا ہے. میں عدیل سے اجازت لے کے آپ کو صرف اس میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ قانون کی بات ہوئی اور حسن نے ایک شک کوٹ کی تو میں اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جی جی دیکھیے میں ریاست کے بہاف پہ تو نہیں بات کر سکتا, ریاست اپنے بہاف پہ خود اور حکومت اپنے بہاف پہ خود بات کرتی ہے, لیکن میرا ادراک یہ ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ ریاست بھی, افواج پاکستان اور ریاست بھی اور حکومت پاکستان بھی یہ کہے گی, خاص طور پہ ریاست یہ کہے گی کہ ہم جنرلی کسی سویلین کو بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارا ملٹری کورٹ کا پروسیجر ملٹری کے انٹرنل ڈسپلن اور دیگر چیزوں کے لیے فور دا موسٹ پارٹ بنا ہے, اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. لیکن پارلیمان نے, لوگوں نے اس کے اندر, اسی قانون کے اندر سیکشن 2(1)(d) ڈالا. یہ کوئی فوج نے نہیں ڈالا, یہ کوئی ملٹری کورٹ سے نہیں ڈالا. پارلیمان میں نے, لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز نے اس کے اندر سیکشن 2(1)(d) ڈالا آرمی ایکٹ کے اندر, جن کے اندر یہ بڑی تفصیلاً ایک بات کی گئی ہے کہ اگر کوئی سویلین
ایسا کام کرے جو نیشنل سیکیورٹی یا ہمارے نیشنل سیکیورٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے انسٹالیشنز کو اگر نقصان پہنچائے یا پرسنلز کو نقصان پہنچائے تو اس کے نیچے اس طرح کارروائی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کارروائی کا تمام پروسیجر ہمارے آرٹیکل 10A کے جو ڈیو پروسیس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق ایک پروسیجر درج ہے جو کہ جس کی طرف اٹارنی جنرل صاحب نے میرے خیال ہے آج عدالت کے اندر بھی کچھ اشارہ کیا. اگر نہیں ہے یا اس میں سے کوئی سٹیپ مسنگ ہے تو عدالت چیک کرے گی کہ جی آپ رائٹ آف ہیئرنگ دیتے ہیں نہیں دیتے, رائٹ آف کاؤنسل دیتے ہیں نہیں دیتے, ایویڈنس پریزنٹ کرنے کی اجازت دیتے نہیں دیتے, کراس ایگزامینیشن کرنے کی اجازت دیتے نہیں دیتے, اور ریاست یہ بتائے گی کہ ہم نے ڈیو پروسیس پورا کیا. لیکن اس بات کو واضح رکھنا ضروری ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ریاست کا یہ کہنا ہے نیسیسریلی کہ ہم اس کو ضرور یا ہم چاہتے ہیں کہ سیولینز ملٹری کورٹ میں ٹرائیں ہوں, کسی ریاست کا یہ کہنا نہیں ہوتا. پارلیمان نے کہا کہ چند کرائمز کو ہم ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں گے. یہ فیصلہ فوج پاکستان نے نہیں کیا, آرمی ایکٹ میں پارلیمان نے کیا, ریپرزینٹیٹیوز نے کیا, لوگوں نے کیا. اب جب کہ وہ قانون موجود ہے تو عدالت یہ چیک کر رہی ہے کہ کیا یہ عدالت کے سامنے دو سوال ہیں ایفیکٹولی. ایک یہ کہ کیا جن لوگوں کو ایکیوز کیا گیا ہے وہ اس افینس میں فال کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ پروسیجر ڈیو پروسیس کو فالو کرتا ہے. یہ دو بنیادی سوال ہیں. ویسے تو دیگر سوالات آپ کا جواب آ گیا, اور میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں پہ ایک ڈیو پروسیس کا لیگل سٹیٹ کے پاس بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ. نہیں تو سازو صاحب جو شک دوسری شک جو ترامیم ہوئی جس میں 21D کا آپ نے ذکر کیا, اس میں کیا جب جو بغاوت اور فساد برپا کرنے والے اکسانے یا ترغیب دینے کے حوالے سے بھی منشن کیا گیا تو اس کو بھی تو جو ہے دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, ہم پروگرام میں آگے بڑھ رہے ہیں, مجھے عدیل کے پاس بھی جانا ہے. عدیل وڑائی صاحب آپ کی جانب آتے ہیں. آج دن بھر جو کیس کی سماعت ہوئی, سعادت صاحب میں عدیل کا پوائنٹ آف ویو جان لوں پھر میں ضرور آپ کے پاس آتی ہوں. جو حسن نے آپ سے سوال کیا آپ اس کا جواب دیجیے گا. عدیل مجھے بتائیے گا آج دن بھر کی عدالتی کارروائی کیا رہی, اور پھر حکومت جو کچھ کر رہی ہے یہ جو عدلیہ سے گلے شکوے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں یہ صرف پوائنٹ سکورنگ ہے؟ دیکھیں عدالت کیا کر رہی ہے, حکومت کیا سوچ رہی ہے, اور ریاست کا کیا فیصلہ ہے, یہ آپ کے سامنے مختصراً میں رکھنا چاہوں گا. عدالت یہ جو 2 دن پروسیڈنگ چلتی رہی, عدالت اس میں ایک کلیئرٹی لانا چاہ رہی ہے, سمجھنا چاہ رہی ہے کہ کیسز ATC سے فوجی عدالتوں کو منتقل ہوئے تو وہ طریقہ کار کیا تھا. عدالت یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ یہ جو لوگ پکڑے گئے, جب یہ پکڑے گئے تو ان پہ جب مقدمہ درج ہوا تو وہ کس قانون کے تحت ہوا؟ کیا وہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت ہوا؟ کیا اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگا؟ کیا اس میں آرمی ایکٹ لگا؟ FIR میں کیا لکھا تھا؟ پھر عدالت یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ وہ پروسیس کیا ہے کہ ایک مقدمہ ATC میں چل رہا ہے اور وہ مقدمہ منتقل ہو جاتا ہے فوجی عدالت کو, وہ طریقہ کار کیا ہے. یہ میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ اس ساری کارروائی میں ابھی تک جو چیز سامنے آئی ہے اس میں فوجی عدالتوں کی آئینی حیثیت پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. اس میں ان کی جو ایک آئینی حیثیت ہے جو کہ جس طرح سعادت رسول صاحب نے کہا یہ پارلیمان نے قانون بنایا ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. طریقہ کار پہ بات ہو رہی ہے کہ آخر وہ کون سا طریقہ کار ہے. مثال کے طور پہ جب کسی کا ریمانڈ لیا جاتا ہے یا کمانڈنگ آفیسر میجسٹریٹ کے پاس جا کے وہ کسی کی حوالگی لیتے ہیں تو اس میں وہ کیا چیز لکھی ہوتی ہے یا جو چارج شیٹ ہوتی ہے اس میں کیا لکھا ہوتا ہے. عدالت ابھی تک جتنے بھی سوال ہوئے اور اس میں جو سب سے اہم سوالات تھے وہ چیف جسٹس صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کیے, تو ان میں بنیادی نقطہ سامنے یہی آیا. 20 سوالات میں نقطہ یہی تھا طریقہ کار کیا ہے. اب دوسرا معاملہ ہے کہ ادارہ, دیکھیں ادارے سے ریلیٹڈ ہے ساری یہ چیز. ادارہ اس حوالے سے اس کا کیا سٹانس ہے, حکومت کا کیا سٹانس ہے. اب میں آپ کو یہ ایک دن حکومت نے تو بڑا واضح انداز میں کہہ دیا کہ ہم مانیں گے نہیں. دیکھیں ادارے کا بھی اس حوالے سے یہ دیکھیں, ایک بڑے فورم پہ فارمیشن کمانڈر 250 جرنیل جہاں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے جب یہ اعلامیہ سامنے آیا, اتنے بڑے فورم سے یہ فیصلہ سامنے آیا, اس کو پورے انسٹیٹیوشن نے بیک کیا. یہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں تھا. اس میں کہ جو پلانرز ہیں اور ان کے جو ایبیٹرز ہیں, ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں, ان
کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. لطیف کھوسہ صاحب نے یہ اعلامیہ پڑھ کے بھی سنائے, لیکن یہ ایک ادارے کا فیصلہ ہے, ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے. یہ جی جی میں آتی ہوں آپ کے جانب. عدیل اپنا جواب مکمل کر لیں پہلے. جی عدیل بڑائی صاحب. جی جی دیکھیں اس میں یہ معاملہ اگرچہ اس کی آئینی حیثیت پہ نہیں ہے, طریقہ کار پہ ہے, لیکن یہ ایک بڑا کمپلیکس سا معاملہ, اتنا آسان نہیں ہے. 1967 میں جانا پڑے گا, اس سے پہلے سیویلینز کے ٹرائل ہوتے رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ کیا آپ ایک نیا پینڈورا باکس کھولنے جا رہے ہیں؟ کل کو کوئی بھی جتھا اٹھے اور وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے خدا نہ خواستہ کسی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ یا کسی اور جو انسٹالیشن ہے اس پہ حملہ کرے جی, اس کے بعد ایک نظیر پہلے سے قائم ہو چکی ہو. بات یہ ہے کہ کیا آپ کی نچلی عدالتیں جو ہیں وہ اتنی کیپیبل ہیں کہ وہ اس طرح کے کیسز کو ہینڈل کر لیں؟ نچلی عدالتوں میں تو ہائی پروفائل کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جج صاحبان ہاتھ ہی نہیں ڈالتے, وہ کہتے ہیں کیسز ٹرانسفر کر دیں. تو یہ اس طرح کے حساس نوعیت کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا. آج یہ عدالت میں بات ہوئی کہ ایک سسٹم موجود ہے جی, احمد حسین صاحب نے انہوں نے بات کی کہ جب ایک سسٹم, جسٹس جواد احمد خواجہ کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا جب ایک سسٹم موجود ہے تو سسٹم موجود ہی تو نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہے. وہ نام کا سسٹم ہے, وہ اس طرح ڈیلیور تو کر نہیں پا رہا, کریڈیبلٹی کا ہی تو ایشو ہے, یہی تو مسئلہ ہے. حالانکہ یہ پنڈورا باکس کھلنے جا رہے ہیں نیا اور بڑا ہی کمپلیکس معاملہ ہے. سعد رسول صاحب, حسن نے بھی آپ سے ایک سوال کیا تھا, پھر عدیل کے بات کے جواب میں بھی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جی دیکھیے, قانون کو ہمیں اس کو تھوڑا مد نظر رکھنا چاہیے. میں عدیل سے کی بات سے یا ان کی خبر سے یا ان کے موقف سے ڈس ایگری نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ قانون کی اور ریاست کی بات ہے تو اس کو تھوڑا درست طریقے سے بیان کرنا چاہیے. گزارش اس طرح کی ہے کہ 250 جنرلز نے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر یا کسی کور کمانڈرز کی کانفرنس کے اندر یہ فیصلہ نہیں کیا, نہ وہ کر سکتے ہیں کہ ہم ملٹری کورٹس کو اس طرح چلائیں گے. جی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو میں نے ان کا بیانیہ سمجھا کہ قانون کے مطابق لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, اس قانون میں کچھ لوگ ATC میں فال کریں گے, وہ اس طرح کیفر کردار تک پہنچیں گے, کچھ سیشنز میں فال کریں گے, وہ اس طرح پہنچیں گے. اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ 100 کے قریب بندے ہیں جس میں کوئی خاتون, کوئی جوینائل نہیں ہے, جنہوں نے ایسے افینسز کریٹ کیے جو قانون نے, پارلیمان نے فوج کو کہا کہ آپ پروسیکیوٹ کریں. اور کیفر کردار تک پہنچانے کا مطلب ہے کہ ان کا ٹرائل ان اکارڈنس ود لا ہوگا, اور اکارڈنس ود لا ریاست کا کہنا یہ ہے کہ آرمی ایکٹ ہے جس بات کی بحث ہو رہی ہے سپریم کورٹ میں. ٹھیک ہے. تو جب ہم فارمیشن کمانڈرز کا فیصلہ, ہم حکومت اور رانا ثناء اللہ صاحب کی بات نہیں کر رہے, ان کو ڈیفینڈ کرنا یا ان کے بارے میں ان کا موقف سمجھانا میرے سے یہ بڑی بات ہے, لیکن مجھے لگا کہ ریاست کا یہ موقف ہے کہ ہماری کوئی ڈیزائر نہیں ہے کہ ہم کسی کو اسپیشلی اٹھا کے ملٹری کورٹ میں لے آئیں. ہماری ڈیزائر یہ ہے کہ ان اکارڈنس ود لا یہ ٹرائلز پورے ہوں جی, اور کچھ چیزوں کے ٹرائلز ان اکارڈنس ود لا پارلیمان نے ملٹری کورٹس کو دیے, اور عدالت چیک کر رہی ہے کہ کیا اس کا معیار کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے. یہ ٹوٹل ایشو ہے. میرا نہیں خیال, میری ریڈنگ میں, کہ اس میں کسی ادارے کا کوئی پرٹیکولر موقف ہے اس کے علاوہ کہ جو قانون کہتا ہے. صاحب جیسا ابھی آپ نے فرما رہے ہیں کہ پارلیمان نے اپروو کیا, ترامیم کی, اور وہی چیز جو ہے وہ اس میٹنگ میں ملحوظ خاطر رکھا گیا کہ قانون کے مطابق جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف سزا ہونی چاہیے. تو پاکستان میں ملٹری کورٹس پہلے بھی بنتی رہی, سویلین کو بھی سزائیں ہوئیں, لیکن آج یہ وکلا, بڑے معروف وکلا ہیں, یہ عدالت میں گئے اور کہا کہ آج انسانی حقوق بھی ان کو یاد آ گئے. آج جب ان کے جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس وقت میرا بات پوری ہو رہا ہے. اگر لوگ ہیں میں ان کی طرف بات نہیں کر رہا, میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں صاحب, میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ماضی میں ان کو کیوں یاد نہیں آیا کہ آج ان کو یاد آ گیا کہ اگر فلاں بندے کے خلاف جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے. آج ان کو کیوں یاد آیا؟ مجھے یہ سمجھنے سے سوال آ گیا. سعد رسول صاحب بریک قریب ہے, کوئکلی ریسپونڈ کیجئے گا. میں سمجھتا ہوں, مجھے آپ صرف 1 منٹ دیں گی. پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کو بریک کے 1 منٹ دیجئے گا. گزارش یہ ہے کہ
माजी में जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी, वो कोर्ट्स और ये कोर्ट्स एक नहीं है। हमने 21वीं तरमीम में जो मिलिट्री कोर्ट्स एपीएस पेशावर के बाद बनाई, वो एक स्पेशली कॉन्स्टिट्यूट की गई कि ये इन ऑफेंसेस को इतने पीरियड में ये कोर्ट सुनेगी। वो उससे पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसके लैप्स के बाद भी एग्जिस्ट नहीं करती। ये मिलिट्री कोर्ट्स कोई स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड मिलिट्री कोर्ट नहीं है जिसको कानून में अब बनाया गया। पहले से बना ये हुआ था। मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान की अफवाज के अंदर 66 नहीं, उससे पहले से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले से हमेशा से सब कॉन्टिनेंट की अफवाज के अंदर एक कोर्ट मार्शल का प्रोसीजर था। उसके अंदर हमारे पाकिस्तान की अपनी पार्लियामान ने 52 के अंदर आर्मी एक्ट पास किया जिसमें इसको रिटेन किया। जी। तो कोई शख्स ये बहस नहीं कर रहा, ना ही करनी चाहिए, कि हम एक स्पेशल मिलिट्री कोर्ट बना के तो इन लोगों को ट्राई करेंगे। ये बात नहीं है। ठीक है, बात ये हो रही है कि जो कानून एग्जिस्ट करता है उसको अप्लाई करें। बेहतरीन। उसमें से एक हिस्सा कानून एग्जिस्टिंग का कहता है कि इसको इस फोरम ठीक पे है। एफजीसीएम में ट्राई करें। साद रसूल साहब आपका अदालत कमेंट ये क्या पूछ है, रही इसके है- साथ ही ब्रेक की जाने बढ़े। जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम सियासी जमातें इस वक्त इंतखाबात की तैयारी करती हुई नज़र आ रही हैं। यही वजह है कि हर प्लेटफॉर्म पर हर जमात अपने आप को डिफेंड करने पर लगी हुई है। कुछ बातें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब भी कर रहे हैं, कुछ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बोल रहे हैं। इसी तरह से साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी की बातें भी हो रही हैं। हसन, ये बातें तो हम बहुत सुनते आए कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन इस बार जो बात की जा रही है कि जनाब 1 माह बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ जाएंगे, और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि शायद कोई कानूनी रुकावटें और जो दीगर रुकावटें हाइल थी उनकी वापसी की राह में वो दूर हो गई हैं। तो इस बार क्या हतमी तौर पर वाकई में नून लीग ने ये फैसला कर लिया है नवाज़ शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून के तमाम तर जो है वो मामला तो चीज़ें बड़ी ज़ेर गौर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मुआशी मामला सामने थे, जिसको देखते हुए भी चंद दिन पहले जो बाकायदा एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया, और फिर उसके बाद आप देखें कि किस हद तक मुस्बत तब्दीलियाँ रोनमा होना शुरू हो गई। जब आर्मी चीफ ने ये कहा कि ये पूरा फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो उसमें पाक फौज भरपूर तरीके से जो है वो उनको सपोर्ट करेगी, मुआवनत करेगी। देखिए, एक शख्स होता है जो मुल्क की तकदीर बदलता है। अमन और खुशहाली सिर्फ दीगर ममालिक, जितने ममालिक में तरक्की हुई, तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर बैकग्राउंड अगर की तरफ आप जाएं, अमेरिका हो, टर्की हो, दीगर ममालिक हो, तो एक शख्स की तलाश होती है। जब एक शख्स मुल्क की तकदीर बदलने की हामी भर ले और उस पर फोकस कर ले कि आवाम को, रियासत को आगे लेकर आना है, तो फिर मुल्क की तकदीर बदलती हमने देखी है दीगर ममालिक में। तो अब हमें एक शख्स जो है अल्लाह की तरफ से जो नेमत मिली, आर्मी चीफ की जो है वो तर्ज पर, वो आर्मी चीफ साहब जो अब आए, उन्होंने कहा कि मुआशी मामलात को बेहतर करेंगे, तमाम को उनको सहूलियात दी। तो आप देखिए गैर मुल्की सरमायाकारी किस तरीके से कल इब्तिदा हो गई, आएंगे अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे, खुशहाल पाकिस्तान होगा। जब ये एक चीज तय हो गई तो उसके बाद आने वाले दिनों में मैं जो मुख्तलिफ मेरी सियासी लीडरान से जो मेरी बात हुई, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नवाज शरीफ साहब ने उसके बाद पाकिस्तान वापसी की तैयारियां शुरू कर ली हैं, और लगभग जो तारीख जो मुमकिन तौर पे सामने आ रही है, इसमें रद्दोबदल भी हो सकता है। शायद 30 जुलाई को नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान आने के वाले से मामलात उनके जेर गौर हैं। और 9 और 10 अगस्त को जो है वो असम्बलियां तहलील हो सकती हैं। यानी अगर 2-3 दिन पहले असम्बलियां तहलील होंगी तो फिर 90 रोज में इंतखाबात होंगे, तो फिर ये कहा जा सकता है कि लगभग 5 या 6 नवंबर को जो है वो कौमी इंतखाबात हो सकते हैं। एक खबर और दे दीजिए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि अब जो कि नवाज शरीफ भी वापस आ रहे हैं, तो वो बात के इंतखाबात के लिए माहौल बन गया है, तो वाकई में अब इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। देखें, जो आईनी मामला आईनी तरीके से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि तमाम तर सरगर्मियां तेज होती दिखाई देंगी। जुलाई में जो मुलविस अफराद थे जिन्होंने गन फैला था, गन डाला, मुल्क की रियासत में तकसीम, अना और फसाद की जंग थी, उनके खिलाफ जुलाई में जो है बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां और होंगी, और आइंदा आने वाले दिनों में सियासी सरगर्मियां आपको तेज होती दिखाई देंगी। और इलेक्शन, मुझे लग रहा है इलेक्शन नवंबर में, यानी 5 या 6 नवंबर को
ٹینٹیٹیو ہے, یہ سیاسی معاملات ہیں, زیر غور آتے رہتے ہیں, تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے آئین کے مطابق, آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور تمام سیاسی جماعتوں نے, کہ نومبر میں انتخابات کروائے جائیں گے, اور اگست کے یعنی جو ٹائم مقرر ہے اس سے 2 یا 3 دن پہلے شاید اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو ٹھیک ہے حسن, آپ کو اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے اور جو سیاسی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں انہیں دیکھتے ہوئے لگ رہا ایسا ہے کہ انتخابات جو ہیں حکومت کرانے کے لیے تیار ہے اور اسی سال انتخابات ہو بھی جائیں گے. عدیل بڑائی صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں, ایک تو معاملہ انتخابات کا جس پر بات ہو ہی رہی ہے, لیکن جو بات سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں کہ پاکستان گولڈن باسکٹ ہے, میں مساق معیشت پر بات کرنے اور دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ ایک جو بن رہا ہے معاشی بحالی کے پلان بی کے طور پر ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام عمل میں جو لایا جا رہا ہے, اگر ہمیں سی پیک جیسا منصوبہ بھی معاشی استحکام نہیں دے سکا تو یہ جو نیا پلیٹ فارم ہے, اس نئے پلیٹ فارم سے پاکستان معاشی طور پر کتنا مضبوط ہو سکتا ہے, آپ سے اس پر بھی بات کرنی ہے. لیکن سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کیا بات کر چکے ہیں اس حوالے سے, ایک بار ذرا اپنے ناظرین کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں. جی عدیل, یہ جو پاکستان کو معاشی استحکام دینے کی طرف قدم اٹھایا گیا ہے, کتنا فروٹفل ثابت ہوگا یہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ نے جو پوچھا کہ اگر سی پیک ہمیں معاشی مسائل سے نہیں نکال سکا, دیکھیں سی پیک میں تو ابھی اس کی صرف ایک سٹیج پہ عمل درآمد ہوا ہے. ابھی تو انفراسٹرکچر پہ کام ہوا, انرجی کے پروجیکٹس پہ کام ہوا. اس میں جو اس کا اصل فیز ہے وہ تو ہمارے سیاستدانوں کی وجہ سے اور معیشت پہ سیاست کی وجہ سے, اور سی پیک پہ بھی خود کریڈٹ لینے کے چکر میں, اور ظاہر ہے سیاست کی, تو اس کی وجہ سے اس کے وہ اثرات وہ ملیں گے ضرور انشاءاللہ ہمیں, لیکن وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے. لیکن اب جو یہ پلان ہے یہ سی پیک سے کہیں بڑا پلان ہے. یہ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے, اور واقعی اس وقت چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی سرمایہ کار کیوں آئے جب وہ یہ دیکھے کہ ایک حکومت کی پالیسی کچھ اور ہے, دوسری حکومت آتی ہے وہ اپنی پرائیورٹیز کے ساتھ پالیسیز لے کے آتی ہے, لیکن اس پلان میں ریاست خود گارنٹر بن رہی ہے. یہی اور چونکہ ریاست کی ایک کریڈیبلٹی ہے, ادارے کی کریڈیبلٹی ہے, اس کی آنرشپ فوج لے رہی ہے, اور تبھی سرمایہ کاری آئے گی. اور 5 ملک سرمایہ کاری کے حوالے سے وہ گرین سگنل دے چکے ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ سرمایہ کاری تو گزشتہ کئی برسوں میں آ جانی چاہیے تھی. مسئلہ صرف وہی پولیٹیکل انسرٹینٹی اور پالیسیوں کا تسلسل نہ ہونا ہے. اب اس وقت ہمارا جو دیکھیں, ہم اس وقت 1 ارب ڈالر کے لیے ہم کس طرح اپنے دوست ممالک کو زحمت دے رہے ہیں, IMF کے پروگرام میں ناک کی لکیریں نکل رہی ہیں, لیکن ہم اس پالیسی میں اپنی ایکسپورٹس نہ بھی صرف بڑھائیں, ہم صرف اپنی امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کی بات کریں تو سال کی 6-7 ارب ڈالر کی تو جو ہم یہ جو فوڈ کی امپورٹ کرتے ہیں, ہمارے جو فوڈ آئٹمز ہیں اس سے بچ جائیں. تو یہ بہت بڑا پلان ہے. صرف ہمارے جو ریزروز ہیں ان پہ ہی یہ 250 ارب ڈالرز کا امپیکٹ, پازیٹیو امپیکٹ لا سکتا ہے. اور یہ واقعی میں اگر اس میں یہ طے کر لے ریاست کہ اس میں حکومت جو بھی ہو, حکومتوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہ ہو, یہ ریاست کا لینا دینا ہو, وہ گارنٹر ہو, وہ اس میں یقین دہانی کرائیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. اور سی پیک میں بھی ابھی تک جتنی ہمیں کامیابیاں ملی ہیں وہ بھی صرف اسی وجہ سے ملی ہیں کیونکہ اس میں بھی جہاں تک فوج جس حد تک انوالو رہی تو وہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئیں, وہ مکمل ہوئیں. تو اس میں بڑا پوٹینشیل ہے, اور میرے خیال میں سیاستدانوں کو سیاست جو ہے وہ صرف اپنے ایشوز اور جن ایشوز پہ سیاست ہونی چاہیے ان تک رکھنی چاہیے. معیشت کے معاملے پہ اب ان کو اس سے نکلنا چاہیے, اور مساق معیشت جو ہے اس جانب آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مساق معیشت کی طرف سیاستدانوں کو آنا چاہیے, اور سیاستدانوں کو صرف سیاست تک محدود رہنا چاہیے, معیشت کی طرف نہیں آنا چاہیے. اور یہ جو منصوبہ ہے, یہ جو پلیٹ فارم ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے, پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے. سعد رسول صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا ہے. ایک بریک آ رہی ہے, واپس آتے پھر آپ سے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سعد رسول صاحب, جیسا کہ حسن نے ابھی عدیل بڑائی صاحب نے بھی بات کی کہ سیاستدانوں کو اب صرف سیاست کرنی چاہیے, معیشت کا وہ پہلے ہی بہت بیڑا غرق کر چکے ہیں. اب یہ جو نیا پلیٹ فارم ہے اس میں سیاستدانوں کو اپنی سیاست انوالو نہیں کرنی چاہیے, اور تبھی یہ منصوبہ جو ہے پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے.
آپ اتفاق کرتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے میں اس بات سے تو 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر ہو سکتا ہے. سی پیک کا منصوبہ بھی جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں کہ ایسے نہیں ہے کہ سی پیک کا منصوبہ پاکستان کی معیشت کو بہتر نہیں کر سکا. سی پیک کا منصوبہ ابھی پورا نہیں ہو سکا، انشاءاللہ جب ہو جائے گا تو پاکستان کا بڑا بینیفٹ کرے گا، اور یہ منصوبہ شاید اس سے بھی زیادہ. انشاءاللہ. لیکن جو بات اصل میں ہے کرنے والی، اس کو ہمیں دو ٹوک انداز میں حکومت سے اور اپنے سیاستدانوں سے کرنا چاہیے. ہم نے دیکھا ماضی کے اندر بھی، خواہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں ہوں، نواز شریف صاحب کی پیپلز پارٹی کی، جب پاکستان کو معیشت کے اندر بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ہم ملٹری ڈپلومیسی یا اس طرح کی چیزوں کے تھرو کچھ اپنی فرینڈز جو ہمارے دوست اغیار دنیا بھر میں ہیں اور انٹرنیشنل پارٹیز ہیں، ہم ان سے کچھ فنڈنگ کرتے ہیں، کچھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، کچھ بزنس انویسٹمنٹس کرتے ہیں، اور افواج پاکستان ملٹری ڈپلومیسی اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ریاست کو، اسٹیٹ کو، گورنمنٹ کو، ملک کو وہ سپلائی لائن لا کے دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ریزروز بہتر ہو جائیں یا ہماری ایکسپورٹس بہتر ہو جائیں یا دیگر چیزیں ہو جائیں. یہ بات بڑی اچھی ہے کہ افواج پاکستان ایک ایمرجنسی سچویشن کے اندر جس وقت میں ہم ہیں، یہاں پہ انہوں نے اپنی گارنٹی ساتھ دی ریاست نے کہ ہاں واقعی یہ پروجیکٹ آگے چلے گا. لیکن لانگر ٹرم میں ہمیں اس چیز کی گارنٹی سویلین سائٹ پہ ڈھونڈنی ہے. پاکستان کی ریاست افواج پاکستان اس کو 2023 میں گارنٹی کریں گے، 2025 میں کریں گے، 2030 میں کریں گے، لیکن اس جیسے منصوبے، سی پیک جیسے منصوبے تو ہم چاہتے ہیں کہ 2100 میں بھی پاکستان میں چل رہے ہوں، اب سے 80 سال بعد، اب سے 100 سال بعد. تو اس کی اونرشپ، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی کچھ لانگ ٹرم ویو جو ہے، اس کا ہمیں سویلین سائٹ کے اوپر ایک کنسنسس کرنا پڑے گا سیاستدانوں میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس، اور میں اپنے دوست عدیل بڑائچ صاحب سے اس بات کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے، سعد رسول صاحب آپ سوال کر لیں گے، اس کا جواب نہیں آ سکے گا تو آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جملہ عدیل بڑائچ صاحب، اگر آپ کے پاس ایک ملٹی بلین ڈالر بزنس آئیڈیا ہو تو آپ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ؟ جی عدیل بڑائچ صاحب، ہاں یا نہ؟ کوئکلی. وہ ایک نام مس کر گئے. میں تو توقع کر رہا تھا جو ہمیشہ ایک دو نام آپ لیتے ہیں تو وہ آپ مس کر گئے، وہ بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں. عدیل بڑائچ صاحب آپ کا جواب آ گیا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.